बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नून लीग की टूट फूट की वाज़ेह निशानियों के बारे में कि कौन कौन से रहनुमा हैं जिनको बोलने का हक दिया गया है कि आप जाए मीडिया पर ये शोर मचाएं, ये बात को करेगा तो उसका ये जवाब देना। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ वर्सेस नवाज शरीफ जो है वो बयानात वाज़ेह तौर पर आना शुरू हो गए कि कौन सा सियासतदान जो है नून लीग का वो किसके कैंप का है। जनाब धमाका है इस बयान दिया खुर्रम दस्तगीर ने कि हुकूमत कितनी देर चलेगी और कब तब्दीली जो है वो इन हाउस आएगी, इस तरफ उन्होंने इशारा किया। इसके अलावा जो इरफान सदीकी साहब हैं, जो खुलिए हैं दिमाग के नवाज शरीफ साहब के, वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म उन्होंने नहीं बनना था। तो भाई वो बेसिक बातें जिनका जवाब आपकी अक्ल में शायद ना हो, वो ये कि क्यों 21 अक्टूबर को उम्मीद सहर पाकिस्तान में लैंड किया, क्यों उम्मीद सहर को 47 दिन के अंदर तमाम केसों से निजात दी गई, इंसाफ की होम डिलीवरी दी गई, फिर ताहियात नाअहली के लिए कौम ने अपने पैसों से सुप्रीम कोर्ट के तवस्सुत से इश्तिहार छापा गया कि कौन है जो ताहियात नाअहल है, वो आए हमारे पास, उसकी ताहियात नाअहली हम ख़त्म करते हैं। उसके बाद पूरा जोर लगाकर जलसों में पोस्टर बॉय को आधा निकाब उड़ाकर ले जाया गया कि जगह जगह उन्होंने मोटरवेज मांग की। किस लिए फिर उन्होंने हवाई अड्डे बनाने का ऐलान किया, किस लिए उन्होंने फिर कहा कि हम मेट्रो ट्रेन चलाएंगे, मेट्रो बसें चलाएंगे, ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाएंगे, जहाँ जहाँ पे मोटरवे है वहाँ पर उसको आगे पीछे से गुजार देंगे, मरी के चारों तरफ से गुजार देंगे, मानसरा में एयरपोर्ट बना देंगे, फिर सियालकोट की हम जो है वो मोटरवे सही नहीं बने हुए उसको उखाड़ के दोबारा किस लिए आपने करोड़ों रुपए के 6 फरवरी को तमाम पाकिस्तान के अखबारात में इश्तिहार छापा था कि ये है वो नमूना जो चौथी मरतबा आपका वज़ीर आज़म बनने आया, जिसको अभी तक ये नहीं पता था कि उसने सिर्फ अभी कबूतर उड़ाएंगे। जब कबूतर उड़ाए हैं, जब 8 फरवरी को वोट डलेगा तो लोग उसके तोते उड़ा देंगे। वो कौन था जिसने ये सब कुछ प्लान किया था, उसका दिमाग भी तो सामने लाएं। अब इन्होंने कहा कि नहीं जी उनका तो इरादा ही नहीं था, क्योंकि उनको सादा अक्सरियत नहीं मिली, 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली। उसके बाद लॉजिक क्या सामने आई जनाब, इनके झूठ का बांडा इन्हीं की जमात में, वो जो आजकल बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं ना, जो आके अटैक्स कर रहे हैं, जिन्होंने जवेद लतीफ़ पर अटैक किया, अब वो आकर उन्होंने सीधा लताड़ के रख दिया जनाब इरफान सदीकी साहब को। और वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि इरफान सदीकी साहब गलत कह रहे हैं, नवाज शरीफ का तो नवाज शरीफ ने ही वज़ीर आज़म बनना था, वही हमारे उम्मीदवार थे, क्योंकि हमें सादा अक्सरियत नहीं मिली तो बाबूजी नाराज़ हो गए। बाबूजी नाराज़ हो गए तो इसलिए उन्होंने छोटे भाई को कहा कि ये मुल्क मेरे काबिल नहीं है, भाई तू जाके डील कर, तू जाके वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठ जा। कौन होता है भाई, लोगों ने वोट जिसको दिया है वो जेल में है, उनकी सीटों पर कब्जा किया गया है। फार्म 45, 47 कितनी बहस इस मुल्क में हुई। आपके पहुंचाए हुए सहाफ़ी तो आप कहते हैं कि सहाफ़ियों का काम ही नहीं है वो फार्म 45 पर जवाब तलब करें, उसका जिक्र भी करें, तो आपके अंदर तो ये चल रहा है। अब ये इन्होंने नसीम ज़ारा साहब के शो में थे, ये राना सनाउल्लाह साहब, वो क्या इरशाद फरमाते हैं। मैं उसके ऊपर इतना यकीन, इरफान सिद्दीकी साहब ने भी पीछे कहा कि जी जब वो लंदन से निकले थे तो उन्होंने कहा कि जी मैंने तो बनना ही नहीं प्राइम मिनिस्टर, मुझे पता है कि मैं नहीं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर। और आप लोग कह रहे थे कि वो कह रहे हैं कि जी वो प्राइम मिनिस्टर ही नवाज शरीफ, तो कौन सही कह रहे हैं? नहीं, हम ठीक कह रहे थे, ये पार्टी का फैसला था। मियां नवाज शरीफ ने ही वज़ीर आज़म के ओहदे पे आना था, और ये पार्टी ने ना सिर्फ फैसला किया बल्कि हमने ये जो 21 अक्टूबर को लोगों से अपील की है टू द नेशन, उसमें बाकायदा ये बड़ी वाज़ेह बात थी, कोई दो नंबरी तो नहीं किया हमने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। वहाँ पे सभी लोग थे, पार्टी की सारी लीडरशिप उस स्टेज के ऊपर बैठी थी, और मियां नवाज शरीफ ही हमारे लीडर थे और वो उन्होंने ही वज़ीर आज़म बनना था। लेकिन एक कंडीशन थी और हमें उसके ऊपर इतना यकीन था कि हम 8 फरवरी से पहले बिल्कुल ये एक्सेप्ट नहीं करते थे। हमारा ये था कि सिंपल मेजॉरिटी हमें मिलेगी और अपने मैंडेट के साथ मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। लेकिन वो फिर नहीं हो सका, मैंडेट स्प्लिट आया। तो फिर मियां नवाज शरीफ की ये कंडीशन ये पहले से थी। तो फिर जब कोलिशन गवर्नमेंट का मामला सामने आया तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब का भी और हमारा सबका भी ये ख्याल था कि ये एक्सपीरियंस जो है ना, ये एक ही बंदे के पास है, उसका नाम मियां शहबाज शरीफ है।
یہ ایکسپیرینس ہے کہ بندے کے پاس جانا چاہیے گا کیونکہ وہ روٹھیوں کو منانے کا ماہر ہے. نواز شریف صاحب میں یہ ضد ہے کہ اگر مجھے 2/3 یا سادہ اکثریت نہیں ملی تو اب میں وزیر اعظم نہیں بنے گا. تو ایسا کون سا سرخاب کا پر شہباز شریف صاحب میں لگا ہوا ہے گڈ گورننس کا؟ یا ویسے نون لیگ کو اپنی عزت کا خیال نہیں تھا؟ جو انہوں نے 16 ماہ میں اس ملک کے ساتھ کر دیا تھا وہ کافی نہیں تھا کہ اب 60 سیٹوں پر آ کے حکومت میں بیٹھ گئے. یہ وہ کانفیڈنس پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے ان لوگوں میں. جس بندے کی سیٹیں اس ملک میں سب سے زیادہ تھی اس کی پارٹی اپوزیشن میں ہے اور جن کی پارٹی تیسرے نمبر کی تھی ان کی حکومت بنی ہوئی ہے. اور اب ان کے راز جو ہے وہ اگل کے سامنے آ رہے ہیں, باہر آ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب کو تو 2/3 میجارٹی نہیں ملی, سادہ اکثریت نہیں ملی, تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں اتحادی حکومت کا حصہ بنتا, نہ اس کی سربراہی لیتا, مجھے تو چاہیے بھائی جان وہ حکومت جس میں ساری کی ساری میری پارٹی ہو. تو بھائی یہ تو آپ کا سوچنا ہی غلط ہے. اس کے بعد جی نون لیگ کے اندر ہی ایک اور تحفے ہیں جو کہ جب بھی نون لیگ کے اندر کوئی ان کے اختلاف کی بات کرتا ہے تو اس کو پنڈی سے لانچ کیا جاتا ہے وہ بندے کو, جس کے بارے میں یہ دعویٰ پنڈی میں کیا جاتا ہے کہ اس کو 70,000 ووٹ سے شکست ہوئی تھی مبینہ طور پر. اس کو بھی اب کیبنٹ میں شامل کرنے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا بندہ زور لگا رہا ہے کہ کسی طرح سے مجھے شہباز سرکار میں کوئی وزارت مل جائے. جناب انہوں نے اٹیک کیا ہے ماضی میں, انہوں نے محسن نقوی جو کہ انہی کے ووٹوں کے اوپر سینیٹر بن کے آئے ہیں, اختلافات شروع کیے تھے کہ مرضی کے افسران نہیں دیں گے, نہ سہیل اشرف کو دیں گے, نہ علی ناصر رضوی کو دیں گے. اب 29 مارچ سے آئی جی اسلام آباد نہیں ہے تو شنید یہی ہے کہ یہ جو الیکشن ضمنی تھے یہ بنیاد بنائی گئی تھی کہ ان کے بعد ان کو ریلیز کریں گے. تو اب پنجاب حکومت راضی ہو گئی ہے محسن نقوی کی اس ڈیمانڈ پر کہ یہ جو آئی جی جو ہے نا یہ پنجاب سے آپ لے جائیں اور اس کو وفاق میں آپ آئی جی کے عہدے پر بٹھا لیں. ان کے بارے میں پہلے رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر داخلہ بنے, وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے, ہم نے کون سا ان کو روکنا تھا. اب دوسرا بیان پنڈی سے ہی آیا جناب حنیف عباسی صاحب کی طرف سے. ٹھیک ہے سر, وہ منسٹری ملے گی اڑتالو. اچھا پھر انٹیریئر تے تسی پہلے فوکس کیتا سی اور نہیں لگتا. میں کوئی فوکس نہیں کیتا, تسی چلایا سی, نہیں میں تمام میڈیا نے چلایا. ہاں ٹھیک ہے سر. اب جو آ گیا وہاں پہ اب رانا صاحب کی طرف میں اس پہ تنقید شروع کر دوں, حالانکہ تھوڑی جی کرنی پے گی. کیوں کہ بندہ راج جاوے کدھر ایک دو جگہ دے ہوتے لازمی تو سارا کچھ لپیٹ لینا. اور رانا صاحب کی بات اس حد تک ٹھیک ہے. اب کل وہی بندہ اگر پرائم منسٹر بن جائے پھر کون, اسی روک ہی نہیں سکتے, اسی روک ہی نہیں سکتے سر. کل ہی انٹیریئر منسٹر کل پرائم منسٹر بن جائے پھر میں نے کب کہا ہے کہ اسی روک سکنے ہیں. کیڑی منسٹری ملے گی؟ یہ تو ان کے اندر کا حال ہے کیونکہ یہ بٹھائے گئے ہیں, یہ جیت کر نہیں آئے, یہ بٹھائے گئے ہیں. تو جن نے بٹھایا ہے وہ اپنی مرضی چلائیں گے, وہ اپنی مرضی کے بندے کو جہاں چاہیں گے لگائیں گے, جہاں چاہیں گے بٹھائیں گے اور جس کے چاہیں گے سر پر بٹھا دیں گے. یہ اب میرے لیے حیرانی کی بات ہے کہ کیونکہ میرا بھی میڈیا سے تعلق ہے, ان کے انٹیریئر منسٹر بننے کے حوالے سے کوئی خبر نہیں تھی. جو انہوں نے ہنستے ہوئے بیچ میں اپنی لچ فرائی کر دیا نا کہ میرے بھی جناب آپ کے بارے میں وزارت داخلہ کے وزیر داخلہ بننے کے جو تھی میڈیا میں خبریں تھیں آپ کی اور رانا ثناء اللہ کی, اور بن وہ گئے. بھائی جان آپ کا تو کہیں ذکر نہیں تھا, آپ کی حکومت کا کہیں ذکر نہیں تھا کہ نون لیگ کی حکومت بنے گی. وزارتیں تو بڑی دور کی بات, سب کو پتا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت آ رہی ہے, لیکن جیسے روکا گیا وہ بھی سب کے سامنے بنیاد رکھے گی بلہ چھیننے سے, اور اس کے بعد گرفتاریاں, پارٹی توڑنیاں, وہ تو بار بار ہم کہتے رہتے ہیں. اب جناب رانا ثناء اللہ نے یہ چپ نہیں کر رہے, یہ ہر انٹرویو میں کچھ نہ کچھ نیا کہہ رہے. اب انہوں نے اس راز سے پردہ اٹھایا ہے کہ کیسے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملی تھی اور کہاں سے احکامات آئے تھے اور ہماری پارٹی میں کیا احکامات آئے تھے کہ بھائی جان اس کو اپوز کرنا ہے نہیں کرنا. اس حوالے سے انہوں نے انٹرویو دیا سما نیوز پر, لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ انٹرویو تھا. تو میں نے کہا چلیں جاتے ہوئے اس انٹرویو کو کچھ خاص باتیں بھی میں اس ویڈیو میں کرتا جاؤں. پاکستان میں وہی چل رہا ہے جو پچھلے 75 سال سے ہو رہا ہے, ماشاءاللہ سے یہ سارے پاکستان کو پتہ ہے. 2017 میں پاکستان تمام غلطیوں کے باوجود آگے بڑھ رہا تھا, پاکستان مستحکم نہیں. تو 2018 تک آپ کی حکومت تھی. کیوں یہ آپ کی یادداشت جواب دے جاتی ہے کہ شاہدہ خان عباسی مئی 2018 تک آپ کے پرائم منسٹر تھے, احسن اقبال صاحب وزیر داخلہ تھے. یہ کیوں ان کی یادداشت جواب دے جاتی ہے کہ 2017 تک ان کا جو تھا نا وزیر اعظم نواز شریف تھا تو حکومت تھی. اور بھائی جان نون لیگ نے حکومت کی مدت پوری کی تھی. پاکستان مستحکم نہیں تو کم از کم عدم استحکام کا شکار نہیں تھا. اس کے بعد جو ہوا وہ آج تک جاری ہے. چیف آف آرمی سٹاف کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ میری پارٹی کا تھا.
اس معاملے میں پارٹی کے فیصلے کے ساتھ تھا. شاہدہ خان نے غلط کیا, اگر ووٹ نہیں ڈالنا تھا تو استعفیٰ دے دیتے. آپ نے اپنے آپ کو پارٹی سے اوپر ثابت کرنے کی کوشش کی. جس جماعت میں آپ ہیں اس سے بڑھ کر کہیں نہیں ہو سکتے. میں اس وقت 6.5 ماہ کی بدترین جیل کاٹ رہا تھا. میرے اوپر بنائے گئے مقدمے میں جنرل باجوہ ملوث تھے. جنرل باجوہ کو اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا تھا اسے جیل میں ڈالیں. عمران خان کو مجھ سے زیادہ ناراضگی تھی. اس وقت بھی میں کہہ رہا تھا یہ آدمی فتنہ پھیلا رہا ہے. کہا تھا یہ شخص ملک کو ہاتھ سے. کس طرح آپ کے خود بیانات میں تضاد ہے. الزام آپ عمران خان پر لگاتے تھے, شہریار افریدی پر, کہ انہوں نے وہ کیس آپ پر منشیات کا ڈالا تھا اور جیل میں ڈالا تھا. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے یہ کیا تھا. تو آپ سوچ کے رکھا کریں کہ آپ نے پہلے ماضی میں کیا بیانات دیے اور اب کیا بیانات دے رہے ہیں. میری کئی بات سچ ثابت ہوئی. حادثہ ہونے کو یا ملک جس تباہی سے دوچار ہے, عمران خان کا اس میں بڑا حصہ ہے. پاکستان کے ان حالات کا عمران خان واحد ذمہ دار ہے. ماشاءاللہ 16 ماہ تہاڈی حکومت رہی, پھر تہاڈے مامے دے پتر جڑے نے وہ 6 مہینے رہے, ادو بعد پھر تہاڈی حکومت آ رہی. تے ذمہ دار کون ہے جی؟ عمران خان. واہ سبحان اللہ. اپنے آپ نا ایک دندی آتے ہاتھ تے کٹو تاکہ تسی ہوش چاہو, شاید تسی زیادہ ہی بے ہوش ہوئے جے. ہم نے ٹیکنیکل موو کیا اور ایکسٹینشن میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کیا. ہم نے ٹیکنیکل موو ہم نے جنرل قمر یعنی کہ وہ شولڈر چاہیے تھا. ہم نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدد کی. نواز شریف بطور پارٹی قائد تو وہ مدد دے تے رزلٹ ہے جناب. قائد مسلم لیگ نون لندن سے امید سحر بن کر پاکستان آئے, ان کے کیسز ختم ہو گئے, انہوں نے الیکشن لڑا, بغیر جیتے ان کو حکومت دے رہی ہے. اور کیا چاہتے ہیں؟ کتنا آپ نے اور رونا ہے. پیپلز پارٹی کا بھی اس وقت یہی فیصلہ تھا. نواز شریف نے سوچا یہ بندہ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملا کر اپوزیشن کو ختم کرنے کے در پر ہے, تو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے نا وہ گود میں بیٹھنا مناسب سمجھا. ہم نے سوچا اس موقع پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بے سود مہاجرائی نہ کی جائے. فیصلہ کیا ایکسٹینشن تو ہو چکی ہے, ہمیں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن 20 یا 22 اگست کو ہوئی. اس کے بعد یہ امریکہ بھی گئے. وزیر اعظم کے ہیڈ نوٹ پر انہوں نے ایکسٹینشن کا نوٹ جاری کر دیا. ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ کابینہ نے اس میں اجازت دینی ہے. کابینہ سے اجازت کے بعد انہوں نے دوبارہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اس کے بعد پتہ چلا اس طرح سے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر سکتے. یہ آپ ان سے پوچھ لیتے جو آپ کے مفاہمت کے بادشاہ ہیں. زرداری صاحب نے ماضی میں کیسے کیانی صاحب کو ایکسٹینشن دی تھی, کیا طریقہ کار ہے. اتنے تو تسی کاکے نہیں سے. کابینہ کی اجازت کے بعد اس نے صدر مملکت کے پاس جانا تھا. 2 سے 3 بار ایسا ہونے کے بعد کورٹ نے نوٹس لیا. کورٹ نے کہا ایکسٹینشن ہو رہی ہے, اس کا قانون کدھر ہے. قانون نے اسے سپریم کورٹ نے اس کو لیگلائز کیا تھا. اس کے بعد پتہ چلا ملٹری ایکٹ میں اس بارے میں کوئی چیز موجود نہیں ہے. عدالت تو پھر قانون کی کہاں خلاف ورزی ہوئی آپ کے بیان کے مطابق. عدالت نے کہا اس معاملہ پر آپ قانون سازی کریں. ایکسٹینشن کے معاملے پر قانون سازی میں ہم کیا رکاوٹ ڈالتے نہ رکاوٹ. پھر باجوہ صاحب کا نام آپ لیتے کہ آپ کی حکومت کو انہوں نے یہ جنرل فیض نے گھر بھجوایا تھا. آپ کے بیانات کدھر ہیں؟ ان بیانات کو دوبارہ ذہن پہ زور ڈال کے یاد کیجئے. ہم نے یہ قانون سازی کی. وزیر اعظم کو اختیار ہے, وہ ایکسٹینشن دے سکتا ہے. عمران خان منتخب وزیر اعظم تھے. زومانی گفتگو نہیں کرتا, اسے بنا دیا جاتا ہے. ساڑھی غلطی ہو گئی ہے. یہ بات کسی تناظر میں کی ہوگی. ہماری طرف سے عوام میں اس طرح کا سلوگن نہیں دیا تھا. ہمیں اس بات کا کوئی نقصان نہیں. ہمیں اس بار ان کی اسٹیبلشمنٹ ووٹ نہیں ملا, وہ ہمارے خلاف گیا ہے. ہم کبھی بھی پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں اور نہ اس کے کردار کو تسلیم کیا. واہ, آپ کی اپنی باتوں میں تضاد ہے رانا صاحب. سستا چھڑ دیو. یہ ایک حادثہ ہو گیا. عمران اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ تھا. عمران خان نے ملک کو سیاسی لوچ سوئی ہوتی اٹکی. ڈر اسے بندہ تھا کہ جو کچھ ہے عمران خان, جو بھی قصور ہے عمران خان کا. اسٹیبلشمنٹ کی گود میں آپ بیٹھے اپنے بیان کے مطابق. باجوہ صاحب کو آپ نے اپروچ کیا آپ کے بیان کے مطابق. نون لنک کا ہم نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں جا رہا تھا. ووٹ کو عزت دو, آپ نے گھر رکھ لیا. وہ میں بات ادھر کر نہیں سکتا کہ ووٹ کو عزت دو, پھر کس نے جاری کیا تھا, کیوں اینٹی اسٹیبلشمنٹ. وہ پھر نواز شریف نے گجرانوالہ میں تقریر تو باقاعدہ باجوہ صاحب کی اجازت سے, کہ ماں بدولت مجھے اجازت ہے, میں نے آپ کے خلاف تقریر کرنی ہے. تو یہ کس کو آپ الو بنا رہے ہیں. یہ قوم بہت آگے نکل چکی ہے. آپ کے ان بیانات سے نا مزید جو ہے وہ آپ کی نالائکی جو ہے نا وہ سامنے آئے گی. 2018 کا الیکشن چوری کیا گیا اور عمران کو اقتدار. جی سبحان اللہ. مسلط ہونے کے بعد اس نے اسٹیبلشمنٹ کا اپوزیشن کو نہیں چھوڑوں گا. چاہیے یہ تھا عمران خان سب کو ساتھ لے کر چلتا, ہم بھی چلنے کو تیار تھے. ساتھ لے کر چلتا, ہم بھی چلنے کو تیار تھے. اسمبلی فلور پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. شہباز شریف نے کہا ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی لیکن ملک کی خاطر ساتھ چلنے کو تیار ہیں. عمران خان نے کہا اپوزیشن کو ختم کرنا ہے, بالکل نہیں چھوڑوں گا. اس بات پر عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی شروع ہوگی. اسٹیبلشمنٹ نے اس معاملے پر اس کا ساتھ نہیں دیا. اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ نہ دینے پر ہمارے ان کے بارے میں جذبات نرم ہو گئے.
اسے کہتے ہیں رانا صاحب الفاظ آسان سے میں NRO آپ نے جا کے باجوہ صاحب سے لیا. جو عمران ہاں بار بار کہتا تھا اپوزیشن نہیں کہتا تھا, کہتا کرپٹ لوگوں کو میں NRO نہیں دوں گا. سیدھی بات کریں, یہ قوم سب کچھ جانتی ہے اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں. تو آخر میں سب سے بڑی خبر جو جناب بتائی ہے خرم دستگیر صاحب نے. خرم دستگیر صاحب تھے جناب ہم نیوز پر سمر عباس صاحب کے شو میں, اور انہوں نے کہا کہ اے حکومت چل دی نہیں جائے, یہ حکومت مدت پوری نہیں کرے گی, اور نظر آ رہا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی ہونے والی ہے جناب. اور یہ حکومت آپ مدت پوری کرے گی, اس مرتبہ ریکارڈ ٹوٹے گا. Are you confident about it? جی نہیں, ابھی تک جو پچھلی 3 حکومتوں کا ریکارڈ ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ پارلیمان اپنی مدت پوری کرے گی. حکومت کے بارے میں کچھ حتمی بات نہیں کی جا سکتی. اس کی کیا وجہ ہے سر, کیوں آپ کو کانفیڈنس نہیں ہے کہ حکومت مدت پوری کرے گی؟ جی دیکھیے, یہی ہے کہ ہو سکتا ہے اسی کولیشن کے اندر سے کوئی تبدیلی آئے یا کچھ ایسے معاملات اٹھے پاکستان میں, چونکہ ایسے گمبھیر معاملات ہیں جیسے دہشت گردی ہے جو پچھلے سال اتنی تیز نہیں تھی, آج بہت تیز ہے اور مستقل اس میں اضافہ ہو رہا ہے. جب اس طرح کے ایشوز اٹھتے ہیں اور چیلنجز سامنے آتے ہیں تو پھر بھی تغیر آ سکتا ہے. اور یہ حکومت آپ ان ہاؤس تبدیلی جلد متوقع, ابھی 2 مہینے نہیں ہوئے ان کے اقتدار پر قبضہ کیے ہوئے, جن کو 2/3 میجارٹی تک بنا کر دے دی گئی ہے. اب انہی کے پڑھے لکھے جو ہیں گجرانوالہ سے جناب خرم دستگیر صاحب, جنہوں نے سب سے پہلے اپنے مخالف کو مبارکباد دی تھی اور کہا تھا کہ مجھے آپ نے بہت اچھا الیکشن آپ نے لڑا اور مجھے آپ نے ہرایا, اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت نہیں چلے گی, یہ کمپنی نہیں چلے گی, شہباز شریف کی بہت جلد چھٹی ہو جائے گی اور ان ہاؤس تبدیلی بہت جلد متوقع ہے. کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.